अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। नया दौर मीडिया नेटवर्क के शो दी जर्नलिस्ट कट में आज मेरे साथ जनाब सकलैन इमाम साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उनकी गहरी नज़र है मशरक़ वस्ती पर। लंदन से हमें ज्वाइन किया है सकलैन इमाम साहब। इस वक्त जो खलीज की सूरत हाल है वहाँ पे ख़ास तौर पे तवानाई के जो बुनियादी ढांचे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कल जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलके बॉम्बिंग की है ईरान के जो ख़ास तौर पे ऑयल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर, और फिर आज ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुई उसके बाद वो सऊदी अरब, कतर, यूएई और बाकी मुल्कों के ऊपर जो उनके ऑयल के ज़खायर थे उनके ऊपर और रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुए। तो ये जो जंग है ये दिन ब दिन इसके नतीजे में एक कास्ट भी बढ़ती जा रही है। पहले तो कहा जा रहा था कि आबनाए हुर्मुज़ बंद करके ईरान ने दुनिया को ये मैसेज दिया था कि वो इसकी जो बढ़ती हुई कीमत है जंग की उसको उसकी वजह से वो इस एस्केलेशन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन अब तो ये जंग फैल रही है और ख़ास तौर पे ये जो सऊदी अरब में इस्लामी वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ उसमें सब ने ईरान को कहा कि वो जो खलीजी मुल्क हैं इन पर अटैक ना करें। और आज सऊदी अरब ने और कतर ने धमकी भी लगाई है कि हम जवाबी हमले करेंगे। यूएई पहले धमकी लगा रहा है। तो क्या अमेरिका और इजराइल कामयाब हो रहे हैं ईरान के सामने इन अरब मुल्कों को खड़ा करने के लिए? देखिए, ये अरब ममालिक जो हैं बदकिस्मती से ये खड़ा होने की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही ये इस जंग में शामिल हैं। अमेरिका ने जितने भी हमले किए हैं अब तक ईरान पर, वो इसराइल और अमेरिका ने जो मिल के किए हैं, उनमें इन ममालिक में जो अमरीकी अड्डे हैं वो शामिल हैं एक्टिवली। ये नहीं है कि वो सिर्फ कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ खाना पीना पहुंचा रहे हैं, जिस तरह के दूसरे ममालिक का मतलब साइप्रस का जो किरदार है वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स की हद तक महदूद है, वो भी अब कम हो चुका हुआ है। लेकिन जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे इन खलीजी ममालिक में हैं, ये एक्टिवली जंग का हिस्सा रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, उससे पहले भी चलते रहे हैं। अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप गज़ा में जब अमेरिका ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और इसराइल के साथ इसराइल की मदद की है, तो उस दौरान भी इसराइल को और अमेरिका को ये ख़तरा था कि ईरान कोई हमला ना कर दे इसराइल के ऊपर बराह रास्त। तो उन्होंने ईरान के हमले को रोकने के लिए इन ममालिक में मिसाइल्स और रेडार्स लगाए हुए हैं। उन्हीं रेडार्स को ईरान ने हमला किया और तबाह किया है। अब जब जंग होती है तो जब दूसरे मुल्क के आप किसी भी तीसरे मुल्क के फ़ौजी अड्डों पर हमला करते हैं, मिसाल तौर पर अगर कतर में या सऊदी अरब में या मुत्तहिदा अमारात में या बहरीन में, मतलब बहरीन में तो 5th फ्लीट मौजूद है जो कि अमेरिका बहुत बड़ा एक बहरी बेड़ा है और जिसकी बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी ही यही है। यानी उस फ्लीट को बहरीन में बनाने का मतलब ही ये था कि आबनाए हुर्मुज़ को आपने खुला रखना है इन केस ऑफ वॉर। जो फ्यूचर की प्लानिंग्स होती है ना, उन प्लानिंग में बहरीन में जो 5th फ्लीट अमेरिका ने जो रखा हुआ है उसका मकसद ही था आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना। तो अब जिस 5th फ्लीट ने आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना था वो खुद तबाह हो रहा है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जितनी भी प्लानिंग थी इस खित्ते में, वो एक बुनियादी मफरूज़े पर कायम थी। वो ये थी कि हम जितनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करेंगे इस इलाके में, उतना ज़्यादा ईरान कमज़ोर होगा। लेकिन जो इस सारे मफरूज़े में जो गलत फहमी या गलती है, मिस कैलकुलेशन, जिसको अब सब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, और मैं इससे पहले कई मरतबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, लिखने की सूरत में भी और उस तरह भी, कि ये सारे के सारे जो अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं इस रीजन में ख़ास तौर पे, ये ईरान के लिए सिटिंग डक्स हैं। क्योंकि ये अब ईरान के जो शॉर्ट रेंज, देखिए ना, इसराइल को तो मारने के लिए उनको 1500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जबकि इस खित्ते में जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो ईरान मिसाइल तैयार कर रहा है वो सिर्फ 500 किलोमीटर की हद के हैं। और 500 किलोमीटर की हद के जो ईरान के पास मिसाइल्स हैं वो समझिए 2000 पहले से वो बना रहा है। तो ये अगर सिर्फ जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डों की जो तबाही है, ये 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, जो अब नज़र आ रहा है। इसीलिए ईरान और इसराइल जब दोनों नाकाम हो रहे हैं तो वो डेस्परेट होके अब वो उन इंस्टॉलेशन पे हमला कर रहे हैं जिससे उनके ख्याल में
ایران کی جو اکنامک فیوچر کی لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ممکن ہے کہ وہ خرق پر فرض کیجیے قبضہ کر لیں یا ساؤتھ پارس پہ اگر وہ تباہ کر دیں تو ایران میں کافی بڑا ایک بحران پیدا ہوگا, انرجی کرائسس. لیکن پھر ظاہر ہے اس سے 2-3 بڑے فال آؤٹس ہوں گے. ایک یہ ہوگا کہ ایران کے جو میزائلز میسیولی ابھی نہیں آنا شروع ہوئے ہیں, یہ بڑی لوگوں کو صدر ٹرمپ کی باتوں پہ اعتبار لوگ کرتے رہتے. ایران کے پاس میزائلوں کی اتنی تعداد ہے کہ یہ شاید 1 سال تک بڑے میسیو قسم کے میزائل چلا سکتے ہیں, جو ان کی تیاری ہے, کیونکہ ان کی ساری کی ساری تیاری ایسیمیٹرکل ہے, اور ان کو میزائل اور ڈرونز تیار کرنے میں $20,000 سے $50,000 لگتے ہیں, اور ایک میزائل اچھا میزائل تیار کرنے $200,000 لگتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ $1 ملین لگتا ہے, جو فرض کی خیبر شکن 4 ہو یا خرم شہر 4 ہو, یا اس طرح کی جو بڑی ہائی کہہ لیں کہ جو ماخ 3 یعنی جن کو سپر سونک یا ہائپر سونک کہتے ہیں, ان کے لیے اتنی قیمت ہے ایران کے لیے. لیکن امریکہ کا تو صرف ایک جو میزائل ہے کہہ لیں پیٹریاٹ کا, وہ $4 ملین کا ہے, $40 لاکھ کا. تو ان کی جو آپس میں یہی جو ایک ایکویشن ہے اکنامک کاسٹ کی, وہ اتنی ہیوج ہے, اتنی فرق ہے کہ ایران بڑے آرام سے لڑ سکے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی مس کیلکولیشن تھی, ایک تو یہ تھی کہ سٹنگ ڈکس, دوسرا یہ کہ جب یہ جو فال آؤٹ ہے ان میں یہ ہے کہ اگر ایران کا اس طرح میسو ڈسٹرکشن ہوگی تو پہلے تو امریکہ کے ملٹری بیسز تباہ ہو رہے ہیں. اب ملٹری بیسز کا استعمال ہونے کا مطلب یہی تھا کہ یہ ملک اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. اب اگر یہ اعلان کر کے, اس سے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی سرزمین یا اپنی فضا جو ہے اس کا استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے, کیونکہ صرف الظفرہ جو ہے UAE میں جو ان کی ملٹری بیس ہے وہ مکمل طور پہ فعال یعنی ایکٹیولی کام کر رہی تھی ایران کے خلاف. اور جو سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس جو ہے وہاں بھی امریکہ کے, تو انہوں نے 5 کے قریب ایئر ریفیولنگ KC-135 جو بوئنگ ایئر کرافٹ تھے, جو کہ ہوا میں تیل بھرنے کے جو استعمال ہوتے ہیں, یعنی جو بھی حملہ آور جہاز آتے تھے کہیں سے بھی آتے تھے, ان کو یہاں پہ درمیان میں ایئر میں ری فیولنگ کے لیے جو تیل پرووائڈ کیا جاتا تھا وہ سعودی عرب کے ان ایئر بیسز سے اڑ کر جاتے تھے, ایئر ری فیولنگ ایئر کرافٹ جو تھے. تو یہ لوگ ایکٹیولی ہیں. ریڈار بہترین قسم کے ریڈار یہاں پہ سعودی عرب میں بھی لگے ہوئے ہیں, قطر میں بھی لگے ہوئے ہیں, اور تازہ اطلاع کے مطابق اب دونوں کے یہ ریڈار جو تھے جو ان کے $1 بلین کی قیمت کے تھے, یہ اڑا دیے گئے ہیں. ان میں مختلف قسم کے, لیکن یہ ایسے ریڈارز ہیں جو 5,000 یا 4,000 کلومیٹر کی رینج کی جو ہے پروجیکٹائلز, یعنی کوئی ایئر کرافٹ میزائل یا ڈرون آ رہا اس کو یہ نوٹ کرتے تھے. تو اس کے نتیجے میں اسرائیل محفوظ رہتا تھا. تو اب اسرائیل کی آنکھیں اس ریجن میں کم ہو گئی. اب ان کا جو آخری بڑا جو ایک ریڈار ہے وہ ڈیمونا میں رہ گیا, جو انہوں نے ڈیمونا کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اب امکانات یہ نظر آ رہے کہ ایران پوری کوشش کر رہا ہے کہ ڈیمونا کے جو ریڈارز اس کو بھی تباہ کر دے, تو اس کے بعد اسرائیل بالکل اندھا ہو جائے گا. ابھی تک وہ پارٹلی اندھا ہوا ہے. تو اب اس لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایران کے بھی آئل انسٹالیشن پہ حملہ ہوگا, جس پہ پہلے اسرائیل نے ان کے ٹینکرز کی اپنے جس تہران کے قریب جو بامبنگ کی تھی, تو اس کے نتیجے میں پورے تہران کے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تھے, اور 2 دن کی بارشوں کے بعد وہ جو سیاہ دھبے ہیں پوری عمارتوں پہ لگے ہیں ایران کے. اور اس کے بعد پھر یہ گیس پہ خرق پہ انہوں نے کیا حملہ امریکہ نے خود. تو جو گیس پہ جو حملہ ہوا اس پہ تو اب صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں شامل تھے, اور ایران کو ساتھ ہی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم نے قطر پہ حملے جاری رکھے تو ہم تمہارا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے. تو اب یہ جنگ جو ہے وار آف ایٹریشن کی طرف جاری ہے, کیونکہ اب جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ امریکہ کو یا اسرائیل کو نہیں مل رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک سمجھدار جرنیل کی طرح یا سمجھدار ملٹری اسٹریٹجسٹ کی طرح کہ اپنی شکست قبول کریں اور نیگوسیشن کی طرف آئیں, یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی طرح کی نیگوسیشن کی طرف آنے دے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بالکل ہی ایک کیا کہہ لیں بخشو بن کے کھڑے ہوئے ان کے لیے, اسرائیل کے لیے. یہ تو ان کی بات اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے جو کینٹ جو ہے انہوں نے جو بیان دیا, جو ریزائن کیا, اس میں یہ کہا کہ یہ جنگ امریکہ کے لیے ہے ہی نہیں, یہ کسی فورن انفلوئنس یعنی اسرائیل کے لیے لڑی جا رہی ہے. تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وار آف ایٹریشن اگر بڑھتی ہے تو جو آئل کی قیمتیں, جو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ 2 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد یہ جنگ بند ہو سکتی ہے, وہ جنگ اب یہ بند ہوتی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں, لیکن یہ جو ساؤتھ پارس پہ انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل نے, آج امریکہ نے کہا جی, ٹرمپ نے کہا جی کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف ہوا اور ہم نہیں چاہتے. قطر نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی اپنی فیلڈز ہیں, جو ان کی نارتھ فیلڈ ہے قطر کی, وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں. قطر نے بھی اس پہ احتجاج کیا. سجاد یہ کر سنوں گا, یہ قطر کے جو گیس فیلڈ ہے یہ الگ نہیں ہے یا اس کے قریب, یہ ایک ہی گیس فیلڈ ہے.
अच्छा تو یہ مشترکہ ہے. یہ ایک ہی گیس فیلڈ ہے. یہ ان دونوں ملکوں نے مل کے آپس میں کیا کہتے ہیں دوستی کی وجہ سے, کیونکہ قطر تاریخی طور پر ایران سے بہت دوستی رکھتا ہے, اور جب بھی قطر پر سعودی عرب نے, یہ آپ کو یاد ہوگا گلف کونسل کے دوسرے ممالک نے جب قطر پر پابندی عائد کی تھی, تو قطر کی اس وقت فوری طور پر جو مدد جو تھی, اور تاریخی طور پر کیونکہ قطر کے اور سعودی فیملی کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ بہت پرانے ہیں. سعودی فیملی جو ہے وہ ہمیشہ سے قطر کی یہ ثانی فیملی جو ان پر قبضہ اور دھونس دھاندی کرتی رہی ہے, تو وہ ہوتا نا علاقے میں ایک ہی بدماش رہے گا, تو اس کے نتیجے میں قطر کو ہمیشہ مدد ایران نے دی ہے. تو قطر اسی وجہ سے یہ جو خلیج فارس میں جب یہ آئل گیس فیلڈ ڈسکور ہوئے تھے, تو مزے کی بات ہے اس ڈسکوری میں انڈیا کا بڑا رول تھا, جو خود اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے ہیں کیونکہ وہ بھاگ گئے. تو بہرحال جب یہ گیس ڈسکور ہوتی ہے تو کیونکہ دونوں کلیم کر سکتے تھے, تو ایران نے ایک میگنینیمٹی یا ایک اچھی پرانی دوستی کی وجہ سے قطر کے ساتھ یہ آدھی گیس تقسیم کر لی. یعنی اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تم کو 25% دے دیتے ہیں باقی ہماری, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آدھا کرو, کیونکہ گیس بہت ہے دونوں کے پاس. انہوں نے کہا جو بھی وہ کہتے ہیں یہ اتنی زیادہ گیس ہے کہ اگر ہم کئی 100 سال تک بھی استعمال کرتے رہیں تو کم نہیں پڑے گی, تو لہٰذا انہوں نے یہ آپس میں تقسیم کر لی. اب جب اس گیس فیلڈ پہ اسرائیل نے, بقول امریکہ اسرائیل نے خود کیا, میں نہیں سمجھتا خود کیا ہے, کیونکہ یہ جنگ اسرائیل کے لیے امریکہ نے خود شروع کی ہے. تو اگر اسرائیل اور امریکہ نے اکٹھا یہ جنگ شروع کی ہے, تو اگر ایک پارٹنر جنگ اپنی مرضی سے خود لڑ رہا ہے تو دوسرے پارٹنر کو پھر جنگ ختم کر دینی چاہیے. تو اگر وہ جنگ جاری رکھے ہوئے تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ ہم نہیں چاہتے, یہ بالکل ایک اسٹریٹجک جھوٹ ہے, ایک یا سائیکولوجیکل وارفیئر سمجھ لے کہ جی ہم نہیں ہیں اس میں اتنا ہے. اگر آپ کا پارٹنر, آپ کسی ملک کے ساتھ اتحاد کر کے جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ جنگ نہیں روکتا, اپنی مرضی سے کیے جا رہا ہے جو آپ کے پلاننگ کا حصہ ہی نہیں ہے, تو آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنا رہے ہیں. تو اور اس وقت صرف امریکہ اکیلا ولنریبل نہیں ہے, اس وقت دنیا کی اکانومی ولنریبل ہے. امریکہ تو ڈائریکٹلی اس لیے ہٹ ہوگا کہ اس کے جو آئل سے ریلیٹڈ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس میں امریکہ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی جو ڈالر کی, پیٹرو ڈالر کی حیثیت سے جو مضبوطی تھی وہ بھی کمزور ہو رہی ہے, کیونکہ اس وقت جو پیٹرو ڈالر جو ہے یا امریکہ کے ڈالر کی جو مضبوطی ہے وہ اس آئل ایکسپورٹ پر کھڑی ہوئی ہے جو ان گلف ریاستوں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. کیونکہ ان ریاستوں نے امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا ہوا تھا, اگرچہ اس معاہدے کی مدت ختم ہو گئی ہوئی ہے, لیکن یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے اب تک کہ اب یہ جو بھی ڈالر پیٹرول ایکسپورٹ کرتے کسی بھی ملک کو, اس کی قیمت یہ لوگ پیٹرول میں لیتے ہیں. کچھ ملکوں کے ساتھ یہ ان کی لوکل کرنسی میں بھی لے رہے ہیں, لیکن زیادہ تر ابھی بھی آئل ٹریڈ میں جو ڈالر کا حصہ ہے وہ 80-82% ہے. تو اس سے یہ اندازہ کہ ڈالر کی بہت زیادہ مضبوطی ہے. اب اگر یہ ڈالر سے ہٹ کے چائنا کی یوان میں چلا جاتی ہے یہ ساری, اور ساری تو نہیں جائے گی, بہت دیر لگے گی, لیکن اگر شروع ہو جاتی ہے تو سمجھے ڈالر تو رل گیا ہے. تو یہ نہیں, نقصان روس نے تو کہہ دیا ہے نا کہ روس نے کہا ہے کہ جس نے بھی میرے سے آئل خریدنا ہے وہ اب ایرانی کرنسی میں وہ پے کرے, چائنیز کرنسی میں پے کرے. چائنیز کرنسی میں اور روبل, خاص وہ طور دونوں. پہ انڈیا سے کہا گیا ہے, ہاں ہاں ہاں, انڈیا سے کہا گیا. اگر روس نے بھی یہ کہہ دیا تو یہ تو ڈالر کی شامت آ رہی ہے بڑی کلیئر. جی یعنی جی آپ یوں سمجھ لیے کہ روس اور چائنا جو ہیں, یہ میں نے بیان دیکھا نہیں تھا, بس شکریہ آپ کا بتانے کا, لیکن یہ کہ اگر روس بھی یہ کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ تو اب جو ڈالر کی شامت اگر 1-2 سالوں میں آنی تھی وہ شاید چند مہینوں میں آنا شروع ہو جائے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یورپ کا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے رشیا کے ساتھ, کیونکہ اب مڈل ایسٹ سے آئل جانا چونکہ بند ہو چکا ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے رشیا کے ساتھ. تو رشیا کے ساتھ کوئی ڈیل وہ کر رہے ہیں امریکہ سے ہٹ کے انرجی سپلائی کے لیے, یہ بھی خبریں ہیں. سجاد ایک بڑے مشہور اور معروف ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, جان میئر شائمر. آپ نے ضرور نام سنا ہوگا, بلکہ آپ دیکھا بھی ہوگا ان کو, بہت جنہوں نے کتاب لکھی تھی اسرائیل لابی جو ہے امریکہ میں جس کا کنٹرول ہے, جس کی بدولت اسرائیل نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے امریکہ کی پالیسیوں کو. انہوں نے ایک بڑی زبردست تھیوریٹیکل بات کی تھی, اور وہ میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستیں جو ہوتی ہیں یا وہاں کے جو سمجھدار پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ ریشنلی سوچتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں, مثلا اگر میں آپ سے بات کروں اور آپ کوئی بہت بڑے پروفیسر نہیں ہیں, آپ کوئی بہت بڑے انٹرنیشنل ایکسپرٹ, آپ ہینری کسنجر نہیں ہیں, آپ ایک سمجھدار صحافی ہیں, پڑھے لکھے صحافی ہیں, تو اگر آپ سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو فوراً آپ جانچیں گے, تولیں گے کہ یہ
₹25 کی یہاں مل رہی ہے, ₹30 کی یہاں مل رہی ہے, ₹30 والی چیز میں یہ فائدے ہیں, ₹25 والی چیز میں یہ فائدے یہ نقصان ہے, تو آپ یہ سوچ کے فیصلہ کریں گے. یہ ایک ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے, جس کو ہمارے ایک پروفیسر تھے اکنامک, وہ کہتے ہیں ایک اکنامک مین ہوتا ہے, وہ جو چیزوں کو ان کی قیمتوں اور ان کے فائدے اور نفع کے مطابق سوچتا ہے, کسی اصول کے تحت نہیں سوچتا. تو یہ ایک ریشنل تھنکنگ ہے, اس میں نہ نظریات کی ضرورت ہے, نہ آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے, نہ مذہب کی ضرورت ہے, نہ اللہ کی ضرورت ہے. ہر شخص جو ہے ایک ریشنل تھنکنگ رکھتا ہے. اس وقت مغرب کے جو حکمران ہیں اکثر وہ اس ریشنل تھنکنگ سے محروم ہو گئے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یا امریکی کانگریس نے جو حرکتیں کی ہیں اس جنگ میں کودنے کی, یا ایون بینجامن نتن یاہو نے, یہی لگتا ہے کہ سب واقعی کسی ایسی قوت کا انتظار کر رہے ہیں جو آسمان سے اترے گی, جس کو یہ لوگ مسیحا کہہ رہے ہیں, مطلب کرسچنز, ایونجلک کرسچن جو ہے یا کرسچن زائنسٹ جو ہے, یہ تو واقعی یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنی جنگ بڑھے گی اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا. تو یہ تو لگتا ہے اس طرح سوچے, یہ ریشنل تھنکنگ نہیں ہے. ریشنل تھنکنگ یہ ہے کہ فرض کیجیے آپ حضرت عیسیٰ کے ظہور پر یقین بھی کرتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خود اپنی دنیا کو تباہ کرو اور پھر میں آؤں گا. وہ حضرت عیسیٰ کا جو ظہور کا ہے, ایون عیسائیوں کے جو ٹیسٹیمنٹس وغیرہ ہیں ان میں جو درج ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا ظلم پھیل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اس نجات دلانے کے لیے. یہ کہیں نہیں کہا ہوا کہ اتنی تباہ کر دو کہ پھر میں آؤں. لیکن شاہ جی یہ جو کرسچینٹی کے ان تھیوریز کی یا اس جو مالائی باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پورا ویسٹ جو ہے وہ, اور یہ جو اور پھر آرتھوڈاکس کرسچن جو رشیا والے, وہ تو اس جنگ کا حصہ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آپ کا برطانیہ الگ ہو گیا, فرانس فاصلے پہ ہے, جرمنی فاصلے پہ ہے, اسپین اٹلی نے کہا کہ ہم اس جنگ کو نہیں لڑ رہے. تو پھر یہ کرسچنز کی جنگ تو نہ ہوئی ہے, امریکہ کی جنگ ہے جس کو وہ نام نہاد کرسچینٹی کا نام دے رہے ہیں. درست کہا آپ نے. اصولی طور پہ ساری کی ساری جنگ جو ہے یہ ہیجمنی کی جنگ ہے, لیکن آپ اپنی ہیجمنی کو ایک ایسا کور چڑھاتے ہیں کہ جس سے آپ کے عوام جو عام طور پہ جذباتی ہوتے ہیں ان کو آپ اشتعال دلا سکیں, ان کو موٹیویٹ کر سکیں, ایک تقدیس کا یعنی ایک کور مل سکے. جیسے ہمارے لوگ ہر لڑائی کو جہاد بنا دیتے ہیں تاکہ اسلامی جذبہ ابھر کے سامنے آ جائے. بالکل صحیح. اچھا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے بھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے کچھ نئی ریگولیشن کے بارے میں ایران سوچ رہا ہے. آج کی خبر ہے کہ وہ محصول کوئی عائد کرنا چاہ رہا ہے, ان کی پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے. کچھ ملکوں کے لیے آبنائے ہرمز کھول دی ہوئی تھی انہوں نے اپنے فرینڈز کے لیے, کچھ کے لیے بند تھی. تو جتنا پریشر آبنائے ہرمز کے حوالے سے آ رہا ہے اس وقت سعودی عرب میں, جو وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی کہا گیا کہ اس کو کھلنا چاہیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اس پہ کیسے بیہیو کرے گا؟ دیکھیے کس پہ آپ کہہ رہے کہ یہ جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس اس پر کیسے بیہیو کرے گا, یا یہ جو نہیں ادروائز پورے سینیریو میں, کیونکہ دیکھیں آبنائے ہرمز کے بارے میں ان کی پالیسی بھی تو مختلف ملکوں کے لیے مختلف ہے نا ابھی تک. تو اچھا, اور پھر یہ امریکی اور اسرائیلی جو اٹیکس ہیں وہ کوشش یہ بھی کریں گے آنے والے دنوں میں کہ آبنائے ہرمز کی, جیسے وہ انہوں نے کچھ ملکوں سے کہا کہ وہ اس جنگ میں آئیں, اس کی وہ پولیسنگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں خلیجی ملکوں کو بھی وہ شامل کر سکتے ہیں. سجاد, اس میں آپ کے کئی سوال بنتے ہیں, لیکن اگر میں سمجھ پایا ہوں تو میں اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آبنائے ہرمز میں اگر دوسرے ممالک آتے ہیں تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جرمنی کے وزیر دفاع نے کہی ہے, پوسٹریس جو ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر امریکہ اتنی بڑی نیوی کے ساتھ آپ نے ہرمز نہیں کھلوا سکا, یہ جنگ نہیں لڑ سکا ہے, تو ہمارے 2-4 چھوٹے موٹے جہاز آ کے کیا کریں گے. اس وقت اگر 3 ملکوں کے پاس امریکہ کے بعد جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان میں ایک انڈیا آتا ہے, ایک برطانیہ آتا ہے, اور برطانیہ کے تو 1-2 ڈی کمیشن ہو چکے, ان کے پاس ایک ہی رہ گیا ہوا ہے, اور وہ نہیں اس کو جھونکیں گے آگ میں, اور ایک پھر چین آ جاتا ہے. چین تو ظاہر ہے ابھی ایران کے خلاف کسی بھی ملٹری ایکشن میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے, تو اس لیے اب ساری دنیا کے جہاز نہیں آ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, امریکہ کے خود جو ماہرین ہیں, دیکھیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں پر یا پیٹ ہیگسیٹ کی باتوں پر میں کبھی بھی کوئی تجزیہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ لوگ ایک نشہ کر کے ایک حضرت عیسیٰ کے ظہور کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان سے ایک ریشنل گفتگو ان کی باتوں پہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. ریشنل گفتگو آپ کسی امریکی جنرل اگر کوئی بات کہے تو امریکی جنرل جو وہاں کا جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی
जनरल डॉन केन, उन्होंने सदर ट्रम्प को ये ब्रीफिंग दी थी जंग से पहले, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा हुआ ही नहीं था, लेकिन सारे अमेरिका के मीडिया ने उसको कवर किया था। उन्होंने बता दिया था इस जंग से जो आप हदफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ईरान को रिजीम चेंज करने की या उसकी पॉलिसी बदलने की, उनका ये नहीं होगा। ये सब बता चुके हुए हैं, और मेरे पास इतना याददाश्त इतनी नहीं है, वरना ये सब मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें, कि बाराक ओबामा, बल्कि जॉर्ज बुश जूनियर, जिसने 9/11 के बाद सदारत, या उस वक्त जो सदर था, और 2008 तक वो रहा, 2008 के बाद बाराक ओबामा रहा है, इन तमाम अदवार में अमरीकी जर्नलों ने ईरान पर हमला करने से इसीलिए बाज रखा था कि इसके बाद आप स्ट्रेट होर्मुज लूज करेंगे, ईरान डेफिनेटली कब्जा करेगा। ये आज की कोई एक पेशरफ्त नहीं हुई है कि ये अचानक हो गया है। ये अमेरिका के हर उस जर्नैल को पता है जिसने सेंट कॉम में सर्व किया हुआ है या जिसने टॉप कमांड में सर्व किया हुआ है, कि ईरान अपनी इस जंग की सूरत में, अमेरिका की जंग की सूरत में आपने हुर्मुज को बंद करेगा, और आपने हुर्मुज को खुलवाना इतना आसान नहीं। उसकी वजह ये है, मिलिट्री माइट है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका के तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो ईरान के उस रेंज में आ ही नहीं रहे हैं जहां से वो फायर करके आपने हुर्मुज को खुलवा सके। जेराल्ड फोर्ड जो वो बीमार होकर पीछे चला गया, आप मतलब तो ऐसी सी खबरें आ रही है बड़ी हैरान कुन है कि उनके अंदर के सेलर्स ने अंदर आग लगा दी किचन में, और फिर वो जो उनकी गटरिंग थी उसमें अपनी जुराबी और बनियाने और कपड़े डाल के उसको गटरिंग को बंद कर दिया। ये बातें अब आ रही हैं, खुल के आ रही हैं सामने। और फिर अब्राहम लिंकन जो है, जो कि इधर बहीर अरब के पास है, वो ईरान से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो वो तो ऑपरेशनल हालत में ही नहीं है वहाँ से, अगर वो करे भी तो उनको फिर यानी अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए भी रीफ्यूलिंग की ज़रूरत है। तो ये इतना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट एंड डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड मिलिट्री ऑपरेशन है कि वो अपने हुर्मुज नहीं खुलवा सकते हैं। तो एक चीज़ ये है। दूसरी ये कि आपने हुर्मुज में जंग बाकायदा लड़ने का मतलब ये है, वो यही है जो अभी जिसके नतीजे में आपने हुर्मुज बंद हुई है, कि आप जिस ऑयल के रास्ते को खुलवाने के लिए जंग करेंगे, आप उसी रास्ते पर जंग करेंगे, तो जंग तो फिर ख़त्म नहीं होगी, फिर तो और बढ़ती चली जाएगी। आप जिस तेल के कुएं को खुलवाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए, वहीं पे जाके बमबारी कर रहे हैं, तो तेल का कुआं जो वो तो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। तो यही इस जंग का नतीजा ये निकल रहा है कि जितनी जंग फैलती जा रही है, उतनी ज़्यादा जो ऑयल पर जो मोनोपोली या कंट्रोल हासिल करना चाहता है अमेरिका, वो उतना ही दूर, वो मंजिल दूर होती चली जाएगी। अब जहाँ तक ये ईरान का ये ताल्लुक है कि ये टैक्स लगाते, तो अभी ये एक होती है कि आइडिया छोड़ा गया है, हो सकता है इस पे काम हो या ना हो, लेकिन जो ईरान का जो रवैया है, एक तरफ कुछ मुल्कों को छोड़ देना, जाने दें, वो उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जो हमारा दोस्त है या जिससे हमारे ताल्लुकात हैं और जो हमारी जंग में हमारे खिलाफ जंग में शामिल नहीं है, वो उसके लिए खोल रहे हैं। हो सकता है उन पर टैक्स भी ना लगे, टैक्स वो यूरोप के मुल्कों पे लगा दें या जापान वगैरह पे या इंडोनेशिया पे या फिलीपींस पे, जो भी मतलब साउथ कोरिया पे लगा दें, यानी वो ममालिक जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो जिन जिन मुल्कों ने इस हमले की मजम्मत की है, उनके शायद वो खोल दें। ये मैं इम्कान बता रहा हूँ कि क्योंकि अब ये जंग अभी इसमें बहुत सारी शक्लें बन लेकिन गई। लेकिन शाजी, ये जो डिप्लोमेसी भी हो रही है काफी दिनों से, सऊदी अरब एक कोशिश कर रहा है, बाकी मुल्क भी कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है कि ये जंग जो है इसको किसी ना किसी तरीके से किसी स्टेज पे रोका जा सके, क्योंकि ये वाकई सबसे बड़ा इसका जो साइड इफेक्ट आएगा वो तो आलमी मईशत पे आएगा, और ख़ास तौर पे यूरोप अमेरिका की मईशत भी मुतासर होगी, दुनिया हमारे जैसे मुल्क तो होंगे ही मुतासर। तो आपको क्या लगता है कि इसकी कोई ट्रंप ने भी तो 4 हफ्ते का कहा था पिछले दिनों, आपको लगता है कोई इसकी एक एक महीने के अंदर अंदर कोई इसकी शक्ल बने, कोई रास्ता निकले सीज फायर का? सजा 3 हफ्ते हो गए हैं, हम्म। 1 हफ्ता और देख लेते हैं, हम्म। ठीक है। तो मैं क्या प्रिडिक्शन दूं? मैं तो कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकता, मैं ना नजूमी हूं ना मैं जसूमी हूं, कुछ भी नहीं, मैं आप ही की तरह का एक तालिब इल्म हूं इन हालात का। तो देखते हैं, लेकिन जो कराइन बता रहे हैं, जो फैक्टर्स बता रहे हैं कि जब आप दूसरे की एग्जिस्टेंस, उसकी एनाइलेशन करने पे तुल गए हुए हैं, अगर खुदा ना खासा आपको कोई कत्ल करना चाहता है, सिर्फ नुकसान या ज़दोकोब नहीं करना चाहता, तो आप भी वही हरबे इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो ये तो जंग फैलती नजर, लेकिन इस वक्त जो सबसे मेरे लिए पाकिस्तान के हवाले से जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, वो इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो आपने सही पॉइंट आउट किया कि गुर्बत, महंगाई,
کرائسس بڑھیں گے اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں اس سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز امریکہ کی جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے، جو کہ کیبنٹ لیول کی پوسٹ ہے، یہ کوئی سرکاری افسر نہیں ہے، یہ ایک وزیر جیسی عہدہ ہے، تلسی گبارڈ. ٹھیک ہے. جی جی، میں اس کی طرف آنا تھا ابھی. جی آپ جی سوال لکھا ہوا ہے تلسی کباڑ ٹھیک. کا بھی. جی 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 جی. پھر آپ میں رک جاتا ہوں، آپ سب کا بات کریں. میں اس کا تو ذکر کرنے ہی والا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، نارتھ کوریا، روس، چین اور یہ باقی سارے ملک جو ہیں ایسے میزائل تیار کر رہے ہیں کہ جو کہ سیدھے امریکہ کو ہٹ کریں گے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پہلی دفعہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو ایسا تو نہیں ہوا تھا. آج تو سعودی عرب، کویت، بحرین اور یو اے ای اور قطر سب کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. تو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ تو پھیل گئی ہے گلف میں. اور یہ جو تلسی کباڑ کا بیان ہے اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ سامنے آنے جا رہی ہے. اس جنگ کے بعد کوئی پاور سٹرکچر دنیا کا تبدیل ہونے جا رہا ہے، جس طرح سے الائنمنٹ کر رہی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ اس ساری جنگ کو. تو یہ جو دیکھیے کہا جاتا تھا کہ شاید جو تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ لگنے جا رہی ہے، تو کیا یہ اس کی شروعات تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیے جنگ تو جاری ہے. اب ہاں آپ اس کو شروعات کہہ لیں یا یہ کہ جاری ہے کافی سے، اب اس کی نئی نئی شکلیں سامنے آ رہی. اس سے اب اگلی شکل میرا خیال ہے کہ جس کا ہم سب کو خطرہ ہے نا، وہ ہے ایک ایٹمی جنگ کا. تو جی میرا خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی نا گلف میں، اس نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے. دس از the way I think. I might be wrong. میں ایک سوچنے کا صرف اپنا زاویہ بتا رہا ہوں کہ اس جنگ میں بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس نے ایٹمی جنگ کے خطرے کو کم کر دیا ہے. کیونکہ یہاں پر اگر ایٹمی اسلحہ ہے کسی حریف کے پاس تو وہ یہ امریکہ یا اسرائیل کے پاس ہے. اور امریکہ ابھی تک اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہے کہ وہ ایران پہ ایٹم بم مار دے. خطرہ صرف اسرائیل سے ہے کہ وہ کہیں ایٹم بم نہ مار دے. لیکن اسرائیل کے اپنے جو اسٹریٹجسٹ ہیں، ملٹری اسٹریٹجسٹ، وہ یہ وارن کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایٹم بم چلا دیا تو پھر ہمارا فیوچر ختم ہے. یعنی ایک چھوٹا ملک اگر ایٹم بم چلا، دیکھیں امریکہ اگر ایٹم بم چلا دے تو اس کی بھی تباہی ہو سکتی ہے، کیونکہ چین اور روس نے دونوں نے سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی رکھی ہوئی ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چین اور روس دونوں نے ایسی خفیہ سب میرینز رکھی ہوئی ہیں کہ فرض کیجئے ماسکو اور بیجنگ دونوں ایٹم بم سے تباہ ہو جائیں تو امریکہ کو جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ضرور زندہ رہ جائے. تو وہ انہوں نے سب میرینز چھپا کے کہیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایسی جنگ ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے. لیکن اسرائیل کا مسئلہ کہ فرض کیجیے اسرائیل اگر ایک ایٹم بم مارتا ہے، فرض کیجیے تہران پہ مارتا ہے، تو ایران کے 20 صوبے پھر بھی ہیں موجود. اور آپ نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ ڈی سینٹرلائز کمانڈ ہو گئی ہوئی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی کسی کے پاس وہ یورینیم انرچڈ ہوگا وہ بنا کے اس پر اسرائیل پہ ماریں گے. تو اس کا مطلب یہ دوسرے کہ اسرائیل کے ساتھ جو بھی تھوڑی بہت ابھی ہمدردی چل رہی ہے ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ سب کہیں گے کہ یہ کنٹری ایسا نہیں جیسا ہمیں نظر آتا ہے. ابھی بھی رائے بدل رہی ہے، اس لیے امکان کم ہے کہ یہاں پہ اب ایٹمی جنگ نہیں ہوگی. لیکن جو آپ نے تلسی لیکن گباڑ کی میں بات جی کر جی لوں، جو تلسی جی جی گباڑ کی جو آپ نے بات کی ہے، وہ یہ نہیں کہ دنیا بدلنے جا رہی ہے. دنیا بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تلسی گباڑ نے یعنی امریکہ کے پورے نیشنل ڈسکورس میں یہ بات واضح طور پہ بیان کی، جو کینٹ نے اپنے پرسوں والے ریزائن میں کی تھی کہ یہ جنگ ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے، جنگ ہم کسی اور کے لیے. لیکن تلسی گباڑ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو نیوکلیر ایران سے خطرہ ہے تو اس نے کہا کہ ایران کے نیوکلیر بننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اسے یہ نشاندہی کی ہے کہ اصل خطرہ آپ کو چین، پاکستان اینڈ نارتھ کوریا سے ہے. تو یعنی وہ ملک جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مائی ڈیئر، مائی ڈارلنگ جنرل، اور مائی ڈیئر، اور یہ اور فیوریٹ جنرل، اور یا فلاں شہباز شریف وغیرہ جو پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو تلسی گباڑ نے یہ بتایا ہے کہ اصل خطرہ یہاں سر ہے. اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی سٹیج جو ہے وہ پاکستان کے خلاف
بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہے. جی جی، یہ تو ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ اگلی سٹیج پاکستان کے مطلب خلاف ہے. اب یہ کانسپریسی تھیوری نہیں رہ گئی ہے. اب اس کی تلسی گباٹ کی سٹیٹمنٹ سے ایک واضح پالیسی نظر آ رہی ہے جو اب تک ان کی کسی نیشنل اسٹریٹجی پالیسی میں ہمیں نہیں نظر آئی ہے. اچھا شاہ جی، لیکن یہ بعض جگہ سے خبر یہ بھی آ رہی ہے، میں بھی یہ رومرز ہوں کہ امریکہ نے اپنے کوئی جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں وہ بحرین میں کسی جگہ پہ ان کے پاس موجود ہیں، کسی ان کی بیس پہ، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف یہ ٹیکٹیکل ویپنز استعمال کریں، اور جس کے نتیجے میں ایک ایٹمی جنگ کے چھڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. میں یہاں پہ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ تیل کے کنویں کو جلانا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ. امریکہ کو کیا حاصل ہوگا؟ ہاں، دنیا آپ کی درست ہے. کے 20% آئل اینڈ گیس کی سپلائی جو ہوگی وہ پرماننٹلی ختم ہو جائے گی. جی جی، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو تلسی کباڑ کا بیان ہے اس کو ہم پاکستانی اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ انڈین نژاد ہے، وہ نہیں کوئی. ہاں. یہ بتا دیں، شی از ناٹ انڈین نژاد، شی از این امیرکن. ہوائی اچھا کی ہے، وہاں کی لوکل جو لوکل ریڈ انڈین فیملیز جو ہوتی پہلے، جو اب ان اچھا. کے مین اسٹریم آ چکی ہے، اس فیملی سے، اور اسے ہندو مذہب جو تھا اختیار کیا تھا. اچھا. ہاں، اس کے پیرنٹس کیونکہ اس کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے نریندر مودی کے ساتھ نا، وہ ہو جو کہ سکتی ہے، پرانی وہ پھر کیا ہوگا، تصویر. کیونکہ امریکہ کے تو بہت سارے پالیٹیشین جو ہیں وہ انڈیا جاتے ہیں، اور انڈین لوگ بھی ان سے ملتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے، لیکن بٹ شی اڈاپٹڈ ہندو ریلیجن. اچھا، مطلب ناٹ انڈین اوریجن، انڈین یہ اوریجن کی بیسیکلی امریکن نیٹو خاتون. امیرکن نیٹو ہے، اور اس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا. جی، بہت شکریہ سکلین صاحب، آپ نے اب تک کی صورتحال پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی اور ہمیں بتایا کہ کیا نقشہ بن رہا ہے جنگ کا. امید ہے آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. بہت مہربانی.